नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मजाज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में मिस्कीनों से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। जी हाँ, आज 12 रबीउल अव्वल है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन भी यही है। मोतबर रिवायतों से जो तारीख़ मिलती है, इसी तरह आपके विसाल का दिन भी यही है। तो दोनों हवालों से आज का दिन, ये तारीख़ बहुत ही अहम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आपने कल भी कुछ बातें जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से समाअत फरमाई। मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद रहनुमाई इंशाअल्लाह आज मजाज साहब के ज़रिए पहुँचेगी। तो आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ुक़रा से, मसाकीन से, नादारों से बहुत मोहब्बत थी और आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने से पहले उनकी ज़रूरियात पूरी करना ज़रूरी समझते थे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि न सिर्फ ये कि आप उनकी हाजत रवाई करते थे, बल्कि असहाब सुफ़ा जो फ़ुक़रा और नादार साहबा थे और जिनका बुनियादी काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करना था, उनकी भी जो है वो किफ़ालत बेशतर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे या फिर उमरा साहबा किया करते थे जो खुशपोश थे। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं भूख से बेहाल हो रहा था और खड़े खड़े मुझ पर गशी किसी कैफियत तारी हो रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि मैं दीवाना हो जाऊंगा। तो लोगों ने कहा अबू हुरैरा को जुनून हो गया है, जबकि मैं ही जानता था कि ये मेरी जो कैफियत है ये भूख की वजह से हुई है। तो मैं गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। मैंने देखा कि वहाँ सुरीद के 2 प्याले रखे हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा को उनमें से खाने के लिए कह रहे हैं, वो सब खा रहे हैं। मैं बार बार सर उठाकर ऊपर देखता था कि रसूलुल्लाह की नज़र मुझ पे पड़े तो वो मुझे भी बुला लें और उस खाने में शरीक कर लें। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, बुलाया और उस प्याले में जो बचा कुचा रह गया था उसे अपनी उंगलियों से साफ़ किया और एक लुक़मा सा बना करके मेरे मुंह में दिया और कहा कि अबू हुरैरा अल्लाह का नाम लेकर खा लो। उस एक लुक़मे में न जाने क्या तासीर थी कि मेरा पेट भर गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भूख से पहले गरीबों की, नादारों की भूख का ख्याल रखते थे। खुद ये दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व अहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, कि ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनों की हालत में ज़िंदा रखना, मिस्कीनों की हालत में मौत देना और क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र में मामला करना। हज़रत आयशा से कहा करते थे कि आयशा गरीबों का, नादारों का ख्याल रखो, क्योंकि इनसे मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह भी उन बंदों को पसंद करता है मजाज साहब जो अल्लाह के नादार बंदों को पसंद करते हैं। तो रसूल पाक की सीरत में फ़ुक़रा से, नादारों से, मसाकीन से जो रवैया मिलता है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मिस्कीनों से मोहब्बत हुजूर की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरुआत इसकी जामे तिरमिज़ी हदीस पाक से ही करते हैं जो आपने अभी पढ़ी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह तू मुझे मिस्कीनों में ज़िंदा रख, मिस्कीनों में उठा और मिस्कीनों में ही मेरा हश्र करना। हुआ ये था कि मदीने मुनव्वरा में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर असहाब सुफ़ा बैठे रहते थे तो मदीने के बड़े बड़े सरदार आके एक दिन हुजूर से दरख्वास्त करने लगे कि हुजूर हम जब भी आते हैं ये गरीब और मिस्कीन और इस तरह के गंदे लोग आपके पास बैठे रहते हैं कि इनकी जुएँ हमें चढ़ जाती हैं। आप हमारा कोई ऐसा टाइम मुंतखब कर दें अलग इनसे कि हम आपसे मिल लिया करें आगे। हुजूर बड़े गमगीन हुए उस टाइम। उन्हें जवाब तो कुछ ना दिया, लेकिन उसके बाद फिर ये दुआ फरमाई। तो आप ये देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा ये लगाइए कि हुजूर इन गरीबों का कितना ज़्यादा ख्याल करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो आप अभी हदीस पेश कर रही थी वो उसका मामला ये था, वो कहते थे कि आयशा मिस्कीनों से बहुत मोहब्बत करना, उन्हें करीब करने की कोशिश करना, अल्लाह तुझे अपने करीब कर लेगा। आप ये देखिए कि
تمام حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں آپ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو 6 جملے شروع میں ہیں ان میں بھی کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں, جو کما نہیں سکتے انہیں کما کے آپ دیتے ہیں. تو کمزور لوگوں کا خیال کرنا, کسی کا سامان اٹھوا دیتے تھے, کسی کی غلام جو ہوتے تھے ان کا کام کر دیتے تھے. جو مطلب ایسا کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے کہ جہاں کسی کی ہیلپ کرنی ہو اور کسی کی اعانت کرنی ہو تو وہ مطلب غریب لوگوں کی کھانے پینے کا خیال رکھنا, غریب لوگوں کے راشن کا خیال رکھنا, ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اس کا خیال رکھنا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے اس طرح دو کہ بائیں کو بھی پتہ نہ لگے. یہ عزت مجروح نہ ہو لوگوں کی, عزت نفس, اس وجہ سے یہ جملے کہہ کے گئے ہیں. ہمارے سامنے ایسے کئی واقعے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے ہیں, وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ حضور میرے والد کا تو انتقال ہو گیا اور وہ بے انتہا قرض چھوڑ کے گئے, اور میرا جو کھجور کا باغ ہے اس کی اتنی فصل نہیں ہوگی کہ میں کسی ایک کا بھی اتار سکوں, اور قرض داروں نے میرا جینا حرام کر رکھا. آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھے اور گئے اور کیا کھجوریں توڑ لے, ساری کھجوریں توڑ کے ایک ڈھیر لگوایا اور ان کے چاروں طرف کھجوروں کے چکر کاٹا. اس کے بعد کہا کہ انہیں سب کو قرض داروں کو بلا لے جن کے تیرے پاس پیسے ہیں, اور ایک کا قرض اتر گیا. اس کے بعد بھی وہ ڈھیر کم نہیں ہوا. سبحان اللہ. وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے, اس میں بھی ایک حکمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ کا پیالہ دیکھ کے, اور انہیں یہ لگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تیری یہ حالت کیسی ہے, سمجھ گئے حضور کہ اس کی فاقے سے یہ حالت ہو رہی ہے. تو وہ گھر گئے اور پھر دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اور وہ پیالہ حضرت صدیق کو دیا کہ یہ جو اصحاب صفہ بیٹھے ہیں نہیں بلا لو. ان کے دل میں شک ہوا کہ میرے لیے کیا بچے گا, ایک تو پیالہ ہے اور حضور تو نہیں بلا رہے. خیر وہ 70 صحابی تھے, انہیں پلایا. اس کے بعد پھر وہ اس طرح کہا, دیکھا انہوں نے کہ ایک بھی بوند اس میں کم نہیں ہوئی تھی کہ اب تم پیو. اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یہ تو مشہور واقعہ. اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے کہ 2 جہان کا جو بادشاہ ہو وہ سب سے آخر میں ان 70 غریب نادار لوگوں کے جھوٹ کو پی رہے ہیں. اصل بات یہ ہے ہمارے پاس تو تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو ہمیں گھن آنے لگتی ہے لوگوں سے. پہلے تو لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک ہی پلیٹ میں, اب تو الگ الگ کھانے کا رواج ہو گیا. ہمیں غریبوں کے محلے میں رہنے سے گھن آتی ہے, غریبوں کو پاس بٹھانے سے گھن آتی ہے. دیکھیے آپ جو اس ٹائم کفار مطلب وہ جو مدینے کے جو سردار تھے وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں. حضور تو ان کا جھوٹا پی رہے ہیں, ان کے ساتھ کھانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ باتیں کرنا, کیونکہ اصحاب صفہ کا کام ہی کیا تھا, حضور سے تعلیم لینا, حضور کے گھر کے کام کر دینا. اور زیادہ تر یہ حالت تھی, آپ یقین کرو کہ بے ہوشی کسی حالت میں جاتے تھے اکثر لوگ. یہ اصحاب صفہ اتنا بھی کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس. تو ان لوگوں کا خیال رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سے پہلے, جو آپ نے جملہ شروع میں کہا, بالکل یہ ہے حضور کی سنت. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا اتباع آپ کے صحابہ بھی کرتے تھے. ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سبقت لے جائے. حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا اور خلافت کی باغ ڈور آئی حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں, تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بتائیے مجھے کہ حضرت ابو بکر کے معمولات کیا تھے. تو لوگوں نے بتایا جو کام, جو ذمہ داریاں تھیں. ساتھ ساتھ کہا کہ وہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہر روز کچھ کھانا لے کر ایک سمت کو چلے جایا کرتے تھے. تو انہوں نے کھانا لیا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے اسی راستے پر چل پڑے. چلتے 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 جب وہ اس مقام پر پہنچے جو حضرت ابو بکر صدیق کا منزل مقصود ہوا کرتا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا اور نابینا انسان بیٹھا ہوا ہے, بہت بے کسی کی تصویر بنا ہوا, جو خود سے کھا بھی نہیں سکتا ہے, بہت ہی مجبور اور معذور اور نابینا. تو حضرت عمر فاروق نے نوالے بنا کر اسے کھلانے شروع کر دیے. تو اس آدمی نے دیکھا کہ آج کھلانے کا انداز دوسرا ہے. اس نے کہا ایک تو 3 دن بعد آئے ہو, اوپر سے کھلانا بھی بھول گئے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ وہ شخص جو 3 دن جو روزانہ تمہیں کھلاتا تھا 3 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو پوچھا کہ پتہ ہے کہ وہ کون تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا, صرف اتنا پتا تھا کوئی خدا کا بندہ ہے جو آتا ہے اور مجھے کھلا کر چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, ابو بکر صدیق تھے, اور میں عمر فاروق ہوں. تو یہ حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا. حضرت عمر فاروق کی مثالیں, رات کو
گشت لگاتے تھے چاروں طرف مدینے میں کہ ہے کوئی ایسا ضرورت مند محتاج جس کی میں داد رسی کروں، جس کی میں حاجت روائی کروں. ایک بوڑھی عورت کا قصہ آپ نے سنا ہے، بہت مشہور وہ واقعہ ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جو انہوں نے اپنے غلام اسلم سے اناج کی بوریاں اٹھاتے ہوئے کہا، جب وہ بھاری بوری اٹھا رہے تھے مجاسا، تو اسلم جو ان کا غلام تھا حضرت عمر فاروق کا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے دیجئے، میں اٹھاتا ہوں. کہا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو کہا کہ نہیں، اس دن تو ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. پھر کہا کہ رہنے دو، عمر کو اپنا کام اور اپنا بوجھ خود اٹھانے دو، تاکہ قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہوں یا تمہارا احسان مند نہ ہوں، اللہ کے سامنے ماخوذ نہ ہوں. تو ہم جب رسول پاک کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، صحابہ کے قصے پڑھتے ہیں، ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں ہم تو ایک تو 15 سال دور ہو گئے، دوسرے ہم صرف ثواب کی نیت سے سنتے ہیں، قصے کہانیوں کو عمل میں نہیں لاتے. وہ جو آپ قصہ سنانے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ نابینا شخص کی پہچان کیسے کیا مجھے کہ میں کوئی اور ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو کھانا کھلانا آتے تھے. تو ان سے پوچھا، اپنی مطلب عجیب و غریب اچنبھا سا ہوا انہیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہ اصل میں میرے دانت بھی نہیں ہیں. جو شخص پہلے آتے تھے کھانا کھلانے مجھے، وہ پہلے چباتے تھے نوالا خود اپنے منہ میں اور پھر اسے نکال کے میرے منہ میں دیتے تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم وہ نہیں ہو. اور اسی جملے میں ایک لفظ اور جوڑ دوں کہ وہ شخص جو نابینا نادار جو آپ بتا رہی ہیں، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. یہ تھی بات. اصل میں تو ہمیں مخلوق کی خدمت، مشن ہی مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ مخلوق کی خدمت، مخلوق کی محبت، اور صرف اللہ کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی غریب مسکین یا کوئی بھی غریب صحابی ان کی دعوت کرتا تھا تو ان کی دعوتوں میں جاتے تھے، ان کے فنکشن، مطلب کوئی بھی ان کی کوئی خوشی ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو کے ان خوشیوں کو بڑھا دیتے تھے. ان کے غم میں شریک ہو ان کے غم کو کم کر دیتے تھے. کوئی بیمار ہو جائے کوئی غریب صحابی تو اس کی عیادت کو جاتے تھے، اگر فوت ہو جائے تو ان کے جنازے کو جاتے تھے. ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، بہت غریب لیڈی تھی، بہت طبیعت خراب ہوئی تو حضور ان کی عیادت کو گئے. کچھ دنوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، رات کے ٹائم ڈیتھ ہوئی. تو 2-3 دن بعد حضور نے پوچھا بھائی وہ آئی نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو صاحب نے بتایا جی ان کا تو انتقال ہو گیا. کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ یہ رات کے بیچ میں ہوتا، ہم نے سوچا آپ کو تکلیف نہ دی جائے. اور ان کا جنازہ پڑھا کے انہیں دفن کر دیا گیا. حضور قبر پہ گئے، آپ یقین کریں دوبارہ جنازے کی نماز صحابہ کے ساتھ وہاں پڑھی. اتنی محبت تھی غریبوں سے، اتنا خیال کرتے تھے اور ان کا دل جو ہی کیا کرتے تھے. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسی بات کو پروموٹ کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یتیموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، ان کے کام کرا دینا. 1 منٹ میں سفارش کرتے تھے اگر کوئی آ جائے، اس کی مطلب منٹ بھی نہیں لگاتے تھے. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہ ہو، کوئی غریب آ گیا تو کسی صحابی کو بھیج کے ادھار لے لیتے تھے، اس کا کام ہو جائے. پھر بعد میں وہ جو قرض تھا وہ اتار دیا کرتے تھے. مطلب صحابہ کہتے بھی تھے کہ حضور آپ کے پاس ہو تو آپ دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ قرض کیوں لے کے دے رہے کہ میں سب اتار دوں گا بعد میں. جتنا مال آتا تھا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک اسے بانٹ نہ دیں. یہ روایتوں میں لکھی ہوئی ہے بات. ہمارے لیے یہ ایک مثال راہ ہے کہ ہم جو بھی اپنے سے ضرورت سے زیادہ مال ہو اسے غریب مسکینوں میں بانٹ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف انہیں مطلب کوپریشن کر سکتے ہیں ایک حساب سے. آپ یقین کریں کہ اگر ہم لوگوں کو شو کر کے، میں تو یہ دیکھتا ہوں نا کہ اگر کسی غریب بچی کی شادی بھی کسی نے کرا دی تو 7 اخباروں میں اس کے فوٹو آئیں گے اور یہ ظاہر کیا جائے گا. اگر ہم رکھ کے اپنی بچی کو سوچیں گے اگر یہی بچی ہماری ہوتی اور اس طرح سے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا، شو کیا جاتا کہ فلاں فلاں کی بچی کی اس طرح شادی ہوئی ہے، کیا بیتے گی. اسی شو بازی کی وجہ سے ان بچیوں کو پھر وہاں جا کے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تو زکوٰۃ کے پیسے سے شادی کرا کے آئی، تو فقیروں میں سے آئی. اتنا زیادہ ان کا دل دکھتا ہے اس ٹائم کہ ہمارے باپ کے لیے مال نہیں تھا. اللہ سے کمپلین پیدا ہوتی ہے، اس کے بھی ذمہ دار ہم. آپ یہ دیکھیں کہ جو امیر مسلمان ہیں، پہلے جو ہوتا تھا، پہلے اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، سب غریبوں میں بانٹ دیا جاتا. آج تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ مجاز صاحب، حضرت عائشہ کے پاس، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے بدری صحابہ کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، امہات المومنین کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے. کئی ہزار درہم آئے.
آپ نے اپنی باندی سے کہا تمام غربا اور مساکین میں اسے بانٹ دوں. بانٹتی چلی گئیں اور جب سب بٹ گئے تو ان کی باندی نے کہا کہ ام المومنین ایک درہم رکھ لیا ہوتا یا ایک اشرفی جو بھی تھی وہ آپ رکھ لیتی, اس لیے کہ ہم اسی سے روزہ افطار کر لیتے, کچھ گوشت منگوا لیتے. بولے خدا کی بندی, اگر تم نے پہلے کہا ہوتا تو میں رکھ بھی لیتی, اس وقت مجھے کیوں نہیں یاد دلایا. یہ تو ایک بات. دوسرے بھی آپ نے جو عزت نفس یا اس کی بات کی کہ ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. آپ یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں غریبوں کا والی یتیموں کا مولا کہا گیا ہے. ایک شخص آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک صحابی, کہا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں, 3 دن ہو گئے ڈھونڈتے پریشان ہوں, اور اس کی ماں کا یہ حال ہے کہ اسے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں, وہ بے قرار ہے اپنے بچے کے لیے, دعا فرمائیے. وہیں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں جو حلیہ بتا رہے ہیں آپ, اسی حلیہ کا ایک لڑکا میں نے فلاں باغ میں دیکھا ہے. وہ فوری طور پر خوش ہوئے اور جانے کے لیے انہوں نے قدم آگے بڑھائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں ادھر آؤ. جب وہ واپس رسول پاک کے پاس آئے تو کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا, میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اپنے بچے کے لیے بہت تڑپ ہے, محبت ہے, بے قرار ہو رہے ہو, جاتے کے ساتھ وہاں باغ میں یہ نہ کہنا میرے بیٹے, وہاں کوئی یتیم ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم ہو, اور جب تم اس طرح پکارو میرے بیٹے جذبات سے مغلوب ہو کر, تو اس یتیم بچے کا دل بھر آئے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو وہ مجھے اتنی ہی پیار سے, بہت یتیموں بڑا خیال کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کو عید کے کپڑے پہنا کے لے کے جا رہے ہیں, کوئی غریب بچہ دکھا, یتیم بچہ, تو اسے گھر لا کے تیار کرایا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اقبال کا بہت مشہور شعر ہے, لیکن وہ حضور کی حدیث پاک سے ہی نکلتا ہے. حضور یہ فرماتے تھے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. تو اقبال نے اس پہ ایک شعر کہا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خدا خودی نہ دے غریبی میں نام پیدا کر. آپ یہ دیکھیں کہ غربت حضور کی چوائس تھی, مجبوری نہیں تھی. فاقے کرنا, کم کھانا, موٹا چھوٹا کھانا, پیبند لگا کے کپڑے پہن لینا, جوتے گانٹ لینا, آپ کا یہ وہ رویہ تھا جس نے غریبوں کو آپ کے قریب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی زندگی جی کے گئے ہیں کہ امیر سے امیر آدمی بھی انہیں سمجھ سکے کہ ہم حضور کی سنت پہ, اور غریب سے غریب آدمی بھی, ایک رکشہ والا, ایک مزدور, مزدوروں کو اتنا عزت دیتے تھے کہ مزدوروں کے ہاتھ چومتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرما کے گئے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے. دیکھیے عزت نفس کا جو معاملہ ہے نا, قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ دہا میں سائل کو جھڑکی نہ دینے کا حکم دیا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے حساب, نہیں دینا آپ چاہتے کسی کو, تو اسے عزت سے منع کریں, جھڑکی نہ دیں. فلا تنہر. تو سائل کو جھڑکی نہ دینا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ ماعون میں جو شروع کی 3 آیتیں ہیں ان میں یہی بات سمجھائی ہے کہ ارایت الذی یکذب بالدین, اس شخص کو جس کا دین سے واسطہ نہیں ہے, جو روزے شر کا انکاری ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب دیتا. ترغیب نہ دینے کا مطلب یہ ہے خود تو کھلاتا ہی نہیں, دوسروں کو بھی اکساتا نہیں, اور دوسروں کو منع کرتا ہے کہ نہ کھلاؤ. تو ایسے لوگوں کا ذکر نیگیٹیوٹی میں اللہ رب العزت نے دیا ہے. جو قرآن کی بہت مشہور آیت جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف جاتے ہوں گے, دوزخیوں سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آ گئے, تو پہلے تو یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جملہ ان کا یہ ہوا کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا پروموٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ قرآن میں جو روزے نہ رکھنے کفارے ہیں, جو قسم کا کفارہ ہے اس میں کہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو, اتنے یتیموں, مطلب اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملے دیکھنے کے بعد سب سے پہلے غریبوں کی طرف. بالکل, اور بھوکی کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے. بے شک, یہ تو اور تمام مذاہب میں ہم کسی نے پوچھا تھا یہ بات بھی حضور سے کہ حضور اسلام کا سب سے زیادہ اچھا عمل اور حالت کون سی ہے؟ حضور نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا, اور چاہے اجنبی ہو اور چاہے جاننے والا اسے سلام کرنا. بالکل. مجاز صاحب, نفیسہ بیگم سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے, فرمائیے سوال کیا ہے. نفیسہ بیگم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی, ہمارے ساس کو ہے نا تو بہت کھانسی ہے اور گھٹنوں میں بہت درد ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے دوسرا سوال جو ہے, تو ہمارا بچہ ہے نا تو 15 سال کا, اس کی ہائٹ بھی نہیں بڑھتی اور حالت بھی نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے, 15 سال کا بچہ بتایا آپ نے, ہے نا؟ ہاں جی. اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگاتا ہے.
ظاہر سی بات ہے جب صحت اچھی نہیں ہوگی تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا. جی مجاز صاحب کیا کریں؟ ہاں ان کو یہ چاہیے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے لسوڑے پسوا کے رکھ لیں. لسوڑے ایک بیج آتے ہیں بازار سے مل جائیں گے, 20-30 روپے کے منگا لیں اور کوٹ کے یا پیس کے آدھا چمچ لسوڑے کھانے کے بعد اسے دیں. اس سے اس کی بھوک کھل جائے گی اور اسی سے اس کی ہائٹ بھی بڑھے گی انشاءاللہ. 3 منقع صبح دوپہر شام اسے دیں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم ایک تسبیح پڑھے, ربی زدنی علما کی ایک تسبیح پڑھے اور 41 بار سونف دم کر کے اسے دے دیں. سورہ فاتحہ 41 بار باوضو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اور سونف پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس میں ملاتی رہیں سونف. دن میں 2-3 بار اسے سونف کھلاتی رہیں. پڑھائی میں بھی اس کا دل لگ جائے گا انشاءاللہ. جی ساتھ سے متعلق سوالات کے لیے تھوڑا سا انتظار. علی گڑھ سے ہنا کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ ہنا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی گڑھ سے ہنا بول رہی ہوں. جی جی استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, میں مطلب کافی ٹائم سے میرے لیے ایک سائڈ پہ مطلب وہ گبھور نکلا ہوا ہے, مطلب اس کے لیے جاننا چاہتی ہوں میں, کوئی آپ دوائی. کہاں ہے, جسم کے کس حصے میں ہے؟ گھٹن میں, گھٹن کی مطلب ایک سائڈ پر چھاتی میں ہوا. میں بتاتا ہوں جی. ان کو بیٹی آپ کو یہ چاہیے ہی نا کہ کستے چیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ منگا لیں اور اسے آدھا چمچ کوٹ مٹی پسی ہوئی آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے دن میں کم سے کم 3 بار آپ لیں اور 3 کاجو روز کھائیں اور 3 انجیر نہاروں کھا لیا کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ غدود بالکل ختم ہو جائے گا. اگر بخار رہتا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھا کریں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. شاہین اختر دلی سے. جی شاہین صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی آپ کا جو جنم پروگرام ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت پسند آتا ہے سبھی کو. اور بہت شکریہ. بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میں ٹی وی سے بہت دور کھڑی ہوں. نہیں دور نہ کھڑی ہو, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی بات پوری طرح پہنچ سکے. جی ہاں جی, میری 2 بیٹیاں ہیں. ان کا نام نیہا اور سدرا ہے. میں ان کے نام کا معنی جاننا چاہتی ہوں. اور میری ایک بھتیجی ہے, اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بلی ہے نا, اس نے پکڑی ہے تو وہ ہنس رہی ہے اور جب اس نے قید کری ہے تو اس کے بعد وہ رونے لگی. یہ خواب آپ تک پہنچ گیا مجاز صاحب؟ ذرا نام آپ نے نغمہ اور سدرا بتائے ہیں؟ سدرا اور نیہا. سدرا اور نیہا, ٹھیک ہے. اب اپنا خواب بتائیے. جو بلی ہے وہ پکڑی ہے, اس کی وہ ہنس رہی ہے اور پکڑنے قید کرنے کے بعد میں وہ رونے لگی. جی مجاز. ہاں جی. یہ تو ایسی شیطانی خواب ہے, کچھ صدقہ دے کے, اور حضور نے فرمایا کہ اسے بائیں طرف تھو کر دیا کرو. ایسا کوئی ویسا خواب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان دہ ہو. تو یہ تو جی نام بھی ٹھیک ہے. سدرا تو اچھا ہی نام ہے. سدرا تو بیری کو کہتے ہیں. جی نام دونوں ٹھیک ہیں, دونوں اچھے ہیں. بارہ بنکی سے ایک کالر ہیں, اپنا نام بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں لوگوں کو السلام. ہلو. جی بہن سوال بتائیے. جی اب بھی میرے گھر پہ نا سب کے نزلہ ہے, پانی والا نزلہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. مجھے دوائیں بھی لی ہیں اور ہاتھ پیروں میں اتنی زیادہ درد ہوتی, بہت زیادہ, جیسے رات پھر سے پٹکتے ہیں پیر, اتنی زیادہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے ہاتھ پیروں میں. اللہ شفا دے. کچھ موسم کے بھی تقاضے ہیں, بدلتے موسم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہلو جی چھینکیں بھی آتی ہیں. ہلو جی چھینکیں بھی آتی ہیں. ہاں چھینک بھی آتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں, لیکن نزلہ بہت زیادہ پانی والا اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مطلب. ٹھیک. اور ہماری چھوٹی جو بہن کی بیٹی ہے, اس کی یہ کان کی پچھلی سائڈ میں ٹونسل شاید بڑھے ہوئے, یہ بہت درد کرتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب. ہلو. جی اب سنیے غور سے. جی مجاز صاحب. لیکن یہ جن نزلہ ہے نا بہت زیادہ, ان کی تو ناک میں سرسوں کا تیل 2 بوند صبح دوپہر شام دونوں ناک میں ڈالیں اور 3 انجیر صبح کو انہیں نہار منہ دیں اور کوٹ مٹی, مہندی پتر, کلونجی پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں اور رات کو ہلدی والا دودھ پیئیں. مطلب جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور نزلہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جو بہت زیادہ بہتا ہے پانی, اس کے لیے نمک کے پانی کے غرارے کریں اور گرم پانی ناک میں بھی چڑھائیں, جیسے وضو کرتے ہوئے چڑھاتے ہیں, ہڈی تک پہنچ جائے اس طرح سے.
دن میں 2 یا 3 بار تیز گرم پانی جتنا ناک برداشت کر لے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. دوسری بچی کا معاملہ اس کا ٹونسل کا بتا رہی ہے، شاید یہ گٹلی اٹلی ہو گئی کان کے پیچھے، اسے بھی نمک کے پانی کے غرارے کرنے ہیں اور 3 کاجو روز کھانے ہیں اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے اسے دیں. آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لے اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تسبیح پڑھ لے، انشاءاللہ نزلہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ گٹھلی بھی ختم ہو جائے گی. بارہ بنکی سے ناہید، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب میرے بھائی کو ڈینگو ہو گیا تھا، اللہ رحم. وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ صحت کے لیے کچھ بتائیں. جی سنیے غور سے. جی اس میں لیور پہ اثر آتا ہے. پپیتوں کے پتوں کا پانی جو ہے وہ رس نکال کے اور وہ تھوڑے سے گنگنے پانی میں ملا کے وہ پلایا کریں اور منقع اسے مستقل دیں، کم سے کم 2-3 منقع دن میں 4-5 دفعہ دیں، جو اس کی کمزوری ہوگی بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کھانے پینے کی احتیاط رکھے ابھی بہت، کیونکہ اس میں لیور افیکٹڈ ہوتا ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح پڑھے اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مرضی کم سے کم 300-400 بار تو روز پڑھی لیں. جی دبئی سے شانوی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن وہ ہماری ممی کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے ہم. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ 3 سال سے ہماری ممی کی مطلب کھجلی ہو رہی ہے اور دانت ہو رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. صاحبہ نے اپنی ساس سے متعلق جو سوال کیا ہے کہ کھانسی بھی رہتی ہے اور گھٹنوں میں درد ہے. جی انہیں یہ چاہیے کہ اجوائن پیس لیں، پسی ہوئی اجوائن میں چٹکی پر نمک ملا کے، آدھا چمچ اجوائن میں تھوڑا سا نمک ملا کے ان دونوں چیزوں کو آدھے چمچ شہد میں ملائیں اور انہیں چٹا دیں دن میں 2 بار. اور 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل تیز گرم پانی میں ملا کے صبح شام انہیں پلائیں. کھانسی بھی ختم ہوگی اور گھٹنوں کا درد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ہلدی والا دودھ رات میں پیا کریں اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 دفعہ پڑھیں، 5 نمازوں کی پابندی ہے سر. جی 3 سال سے کھجلی ہے، داد ہے، یہ بہن کا سوال ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو رات کو کفور اور ناریل کا تیل گرم کر کے جسم پہ ملا کریں اور صبح نہانے کے بعد سادہ ناریل کا تیل ملا کریں جسم پہ. جی نفیسہ صاحب، کوٹ مٹی جو کستی شیری کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح وہ کھا لیا کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. جی نفیسہ صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نفیسہ صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. ہیلو جی ہاں السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوالات ہیں. جی پہلا سوال. ہاں تو پہلا سوال یہ ہے کہ ممی ہماری جو امی ہے نا اس کا پیٹ بہت درد کرتا ہے اور کتنا مطلب ہاسپٹل میں اور سب بتانے کے بعد بھی اس کا پیٹ کم نہیں آ رہا. تیز درد ہوتا ہے کیا؟ درد. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 35 ہے تو میرے کو بواسیر کی پرابلم ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے آپ کی والدہ کو جو پیٹ میں درد ہے کیا تیز درد ہے؟ ہاں صرف پیٹ درد ہوتا ہے اور پیٹ ایک دم سوج جاتا. جی سوج جاتا ہے پیٹ، یعنی اندر کوئی ورم ہے، ان کو سوجن ہے. اور ایک سوال ہے باجی. ہاں جی بتائیے. ہمارے جو والد ہیں نا وہ شراب پیتے ہیں اور ان کی کتنی بھی کوئی شراب نہیں چھوٹی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ خود چاہتے ہیں نہیں چھوڑنا. اللہ ہدایت دے. یہ بتائیے وہ خود اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں رہا ان سے. ہاں چھوٹ نہیں وہ رہی. ایک بار چھوڑ دے تو 6 مہینے تک کچھ بھی اس کے پاس نہیں جاتے، پھر بعد میں اور پینا اسٹارٹ کر لیتے تکلیف ہونے کی وجہ سے. جی جی مجھے اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کالے تل منگا کے رکھ لیں اور انہیں کوٹ کے رکھ لیں اور 1 چمچ کالے تل انہیں دودھ سے دینا شروع کریں اور 5 پتی زعفران کی 1 گھونٹ پانی سے کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نشہ چھوٹنا شروع ہو جائے گا. سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر سورت، اس کی 7 نمبر آیت 41 بار پڑھ کے پانی دم کر کے انہیں پلا دیں.
امید یہ ہے انشاءاللہ کہ 1 مہینے کے اندر ان کی شراب چھوٹ جائے گی. جی والدہ کو جو پیٹ میں درد ہے مجاز صاحب، اگر بہت تیز درد ہے جیسے بتا رہی ہیں تو انہیں 2 چمچ زیتون کا تیل نہار منہ انہیں دینا چاہیے کم سے کم 10 دن تک، اگر بہت زیادہ تیز درد ہے. اور اگر بہت تیز درد نہیں ہے تو 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور تیز گرم پانی کا گلاس کھولتا ہوا پانی پیتے ہیں جیسے گھونٹ گھونٹ کر کے، اس طرح سے پیئیں، سارا ورم اتر جائے گا انشاءاللہ اور درد بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر بہت زیادہ تیز درد ہے تو اس کا مطلب پیٹ میں کوئی انفیکشن ہے، تو 2 چمچ زیتون کا تیل نہار منہ اور کم سے کم 1000 بار یا سلام یا اللہ. جی 2 کالرز اور ہیں. باندھا سے ریشما. کوثر صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار. ریشما سوال بتائیے. ریشما صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے فون لائن پر نہیں ہے. کوثر بانو مہاراشٹر سے. جی بہن. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ہلو، میری لڑکی کو نا تھوڑی کرم کی شکایت ہے، اس کو پیروں پہ نا داغ داغ دکھائی دیتے، ہاتھوں پہ پیروں پہ. کس طرح کے داغ ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ زخم ہوئی اور پھر وہ زخم اچھے ہونے کے بعد داغ پڑتے ہیں نا، ویسے کالے کالے داغ دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. زخم جیسے ہاتھوں اور پیروں پہ داغ ہیں، جیسے زخم منتقل ہو جانے کے بعد کچھ کھرانٹ سی رہ جاتی ہے یا کچھ داغ رہ جاتے ہیں. ہاں اچھا، تو اس کے لیے تو یہ چاہیے کہ اگر زخم نہیں ہے تو پھر تو نیمبو نچوڑ کے نیمبو کے رس میں تھوڑی سی چینی ملا کے نا اور وہ روئی سے لگائیں، ان پہ سب داغ صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. یا پھر سیب کا سرکہ منگا لیں، کپ میں نکال کے سیب کا سرکہ روئی بھگو کے اس سے ریموو کرنے کی کوشش کریں، اس سے روئی سے ان داغوں کو، اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل مل لیا کریں، انشاءاللہ سب داغ ختم ہو جائیں گے. جی ریشما ایک بار پھر باندھا سے فون لائن پر موجود ہیں. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ریشما ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو وعلیکم السلام بہن. السلام علیکم. ہمارے پیٹ میں بچے دانی میں گانٹھ ہو گئی ہے میڈم، اور ہمارے بچے بھی نہیں ہو رہے ہیں. ایک بیٹی ہے 10 سال کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. کیا کریں مجاز صاحب؟ انہیں 3 انجیر نہار منہ لینی ہے روز، اور کوٹ مٹی جو کستے شیری کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کستے شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے دن میں 2 یا 3 بار لیں، اور 3 کاجو روز کھایا کریں کسی بھی ٹائم، اور پھٹ کر یہ پانی سے استنجا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ گانٹھ کھل جائے گی. اور اب کے پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد سویا کے بیج منگا لیں 5 روپے کے، 1 چٹکی سویا کے بیج صبح کو نہار منہ دودھ سے لینے، پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد پہلے دوسرے اور تیسرے دن. امید یہ ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ پریگننسی بھی ہو جائے گی. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. جی دلی سے نسیم. بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی ہم خوشنما بول رہے ہیں لکھیم پور سے. استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ باجی میری امی کے نا سوکھی کھانسی ہو گئی، حالانکہ اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی کم ہے کھانسی ان کی، لیکن رات میں اکثر ان کی سوکھی کھانسی آنے لگتی ہے جس سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 بچے جیسے قرآن شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس میں سے ایک بچی باجی وہ تھوڑا توتلی بھاشا میں بولتی ہے، تتلا کے بولتی، تو لیکن باجی وہ الفاظ نکالنے کی کوشش کرتے لیکن نکل نہیں پاتے. تو ہمیں یہ گمان ہے کہ باجی کہیں اللہ کے گھر ہماری پکڑ تو کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہم سے قرآن پڑھنے سیکھ رہی ہے. اور تیسری باجی میرا سوال یہ ہے کہ باجی آج کل شریفے کا موسم ہے، تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شریفے کے کچھ فائدے بتا دیں، کیونکہ کوئی کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا شریفے. جی مجاز صاحب. اصل میں شریفے کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن بہت فائدہ مند ہے، وٹامنس کے بھرمار ہے اس میں. تو آپ تو ضرور کھایا کریں بیٹی، تو اس لیے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. دوسرے آپ نے جو کھانسی کی بات کی ہے وہ پسی ہوئی اجوین، آدھا چمچ پسی ہوئی اجوین، اس میں چٹکی پر نمک ملا کے ان دونوں چیزوں کو آدھا چمچ شہد میں ملا کے اپنی مدر کو دیں دن میں 2 بار، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کھانسی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل تیز گرم پانی میں گھول کے صبح شام پلا دیں انہیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء نفیس 100 بار پڑھیں. پروین صاحبہ حیدرآباد سے، لیکن ایک بہن نے پائل سے متعلق سوال کیا ہے مجاز صاحب، وہ ذہن میں رکھیے گا. پروین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ پروین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی وعلیکم السلام. جی بہن.
خواب میں آپ کے فون آنا کیا بات ہے؟ خواب میں کیا دیکھ لیا آپ نے؟ کیا دیکھا؟ خواب میں آپ کے فون آنا کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بہن. ٹی وی کی آواز جب تک میوٹ نہیں کریں گی ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پائیں گے. مجاز صاحب، حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو وہ اشہدو کی جگہ اسہدو کہا کرتے تھے، اور اس میں کیا بلا کی کشش تھی. تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کی زبان میں صفائی بھی دے دیتا ہے، کبھی کبھی کچھ لفظوں میں جو ہے وہ توتلا پن آ جاتا ہے. تو یہ بچی جو قرآن پاک پڑھ رہی ہے اور وہ توتلے پن کا شکار ہے، تو کیا کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بے حرمتی؟ نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں، بلکہ ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ جو لوگ قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں انہیں دگنا ثواب ملے گا، پڑھنے کا الگ اور اٹکنے کا الگ. لیکن یہ نہ ہو کہ مستقل ہی توتلی زبان یا اٹک اٹک کے پڑھتے رہیں، بلکہ اس کا علاج کریں، کوشش کریں زبان اس کی صاف ہو. جب تک نہیں صاف ہوتی، کیونکہ قدرتی معاملے ہوتے ہیں، ہماری ساری پکڑ ہمارے اختیار پہ ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ ہماری پکڑ بھی نہیں ہے. تو میری بہن، آپ قرآن پڑھاتی رہیں بچی کو، جب اللہ کی طرف سے اس کی زبان صاف ہونی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دم زبان صاف ہو جائے گی. سورہ طٰہٰ کی 4 آیتیں اسے یاد کرا دیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 26 سے 28 نمبر آیت تک ہے، شاید 25 سے 28 نمبر آیت سورہ طٰہٰ. تو اس سے انشاءاللہ اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک دم. جی، نسرین صاحبہ چندوسی سے. فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں باجی، میرا سوال یہ ہے کہ آج اگلے ہفتے کو مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا، حکیم صاحب نے، کہ سریانے رکھنے سے، تیل اور پیاز رکھنے سے بیماری دور ہوتی ہے. تو باجی میرا یہ ہے کہ مطلب سریانے مطلب جیسے ہمارے 4 5 6 7 جگہ سوتے ہیں بچے میں، اور مطلب یہ روز رکھنا ہے کہ روز مطلب وہی رکھا رہنے دینا؟ ہاں، یہ سوال آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب. یہ میری بہن ایک ٹوٹکا ہے، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. پیاز تو آپ روز چینج کر دیا کریں، پیاز قطر کے ایک کسی چھوٹی سی کٹوری میں، اور سرانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی کسی الماری جو کھلی الماری ہو اس میں رکھ دیں. تمام بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر 2 کمرے ہوں تو دونوں کمروں میں رکھ دیں. اور ایک کٹوری میں تیل مستقل بیڈ کے نیچے رکھ دیں، اسے نہیں بدلنا. سرسوں کا تیل، پیلا تیل جو ہوتا ہے، وہ دونوں کمروں میں آپ ایک بار رکھ دیں، بس اسے پھر دوبارہ نہیں بدلنا. اور پیاز روز بدلتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جراثیم ہے بیماریوں کے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کی طرف سے صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں جراثیم کو. لیکن ساری چیزیں ہیں اللہ ہی کے ہاتھ. یہ ساری دوائیوں میں اثر ڈالنا، تمام دیسی دوائی ہو یا ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، بیماریوں میں آپ کی کمی آئے گی. روبینہ صاحبہ ممبئی سے. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن، سوال بتائیے. ہلو، میرے باجی ایک سوال اور ہے کہ میری بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں لیکن ٹھیک ہے. مجاز صاحب، بواسیر سے متعلق جو سوال ہے، اور ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ والدہ کو سوکھی کھانسی ہے، ڈرائی کف. سوکھی کھانسی کے تو میں نے بتا دیا انہیں، اجوائن پیسی ہوئی نمک وہ بتا چکا میں. جی. لیکن جو بواسیر ہے نا، انہیں چاہیے کہ 5 انجیر صبح کو نہار منہ دیا کریں اپنی والدہ کو. جنہیں بواسیر ہے جو بھی ہے وہ کھائیں 5 انجیر نہار منہ. اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، 1 ریٹھا پیس کے یا کوٹ کے پانی سے نگل لیا، اور اوپر سے آدھی چٹاک سفید مکھن کھا لیا جو ڈیری سے ملتا ہے، وائٹ مکھن. انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن یہ کر لیں، صبح شام کر لیں، 1 ریٹھا صبح 1 ریٹھا شام، اور آدھی چٹاک مکھن اس کے اوپر کھا لیں. 10 دن میں بواسیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. انڈا گوشت بالکل بند رکھیں، اور اگر لیٹرین جگہ پہ مسے بھی ہوں تو سرسوں کا تیل لگایا کریں الٹے ہاتھ سے اندر تک. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. جی، لکھیم پور سے سنا. بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ سنا، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ سنا سے رابطہ نہیں ہے. مجاز صاحب، یہ جو ریٹا ہے یہ تو بڑا کڑوا کسیلا ہوتا ہے. اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی سے ایک دم نکل لیں. اگر یہ مکھن میں ملائے کھائیں گے تو ان سے نہیں کھایا جائے گا، الٹی ہو جائے گی. میں نے بھی کھایا ایک بار، اتنا کڑوا ہوتا ہے جیسے زہر. تو گولی بنا لیں اس کی، پانی ڈال کے ذرا سی، اور حلق میں رکھتے ہی فوراً اوپر سے پانی پی لیں. پیٹ میں جانے کے بعد کچھ نہیں پتہ لگتا، سارا زبان کا چسکا ہے. اور جی، مظفر پور سے ایک کالر ہیں. جی بتائیے، اپنا نام بھی بتائیے، سوال بتائیے. جی، شناخت اللہ بولنا محفوظ بہار سے.
جی استقبال ہے بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میری اہلیہ افغانی صاحب، ان کو جو ہے تو لیور فیٹی بنا ہوا ہے، گلے میں گھیگ ہے اور SGOT SGPT نارمل سے 2 گنا ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ علاج بتا دیں. بار بار پیشاب بھی ہوتا ہے ان کو. جی مجھے بی پی بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے انہیں؟ جی سر. شناس الحق صاحب، آپ کی اہلیہ کو بلڈ پریشر بھی ہے؟ نہ بلڈ پریشر تو نہیں ہے، گلے میں گھیگ ہے اور ڈاکٹر لیور فیٹی بنا ہوا ہے A گریڈ کا، اور جو ہے تو اس میں SGOT SGPT ٹیسٹ کرواتے تو نارمل سے 2 گنا بنا ہوا ہے. ہاں میں ٹھیک ہے، بتاتا ہوں. اور بار بار پیشاب ہوتا ہے، کوئی دوائی علاج بتا دیں. جی بھائی سنیں، لکھ لیں آپ کسی پیپر پہ، اناردانہ، کھٹا اناردانہ، ادرک اور پودینہ. اناردانہ کم، اس سے تھوڑا زیادہ ادرک اور اس سے زیادہ پودینہ، یہ 3 چیزیں آپ کو چٹنی بنا کے انہیں دینی ہے دن میں 2 یا 3 بار کھانے کے بعد، اور 3 منقع صبح دوپہر شام. اور انار کا چھلکا پسوا کے رکھیں، بازار سے پسا ہوا بھی مل جاتا ہے انار کے چھلکے کا پاؤڈر، 1 چمچ رات کو سوتے ہوئے دیں. اور لسوڑے پسوا کے رکھیں، وہ 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں. وہ جو فیٹی لیور ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، پیشاب بھی کم آئے گا. اگر ہو سکے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور 300 بار ہی یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. ایک تصویر نہ رب علی کل شیء حفیظ. جی ثنا ایک بار پھر ہیں لکھیم پور سے فون لائن پر. بتائیے بہن سوال کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رشتے کے لیے مولانا صاحب نے بتایا تھا وہ دعا ہے 27 اور ربی انی مغلوبن فانتصر اور ان ربی قریب مدیر چلتے پھرتے، اور ربی انی لما زلتا الیمن خیر فقیر اور ان ربی کلی شیء قدیر. تو یہ میں نے پڑھا تو میری منگنی ہو گئی. تو اب مولانا صاحب بتائیں کہ کیا پڑھے اور کس طریقے سے دعا مانگے؟ ماشاء منگنی ہو گئی ہے. بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر لائے، خوشیاں لائے، برکتیں لائے. جی مجاز صاحب. بیٹا ربی انی مغلوبن فانتصر تو آپ پڑھ چکے نا، اب تو آپ کو ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر ایک تسبیح پڑھتے رہنا ہے، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح کے اللہ جو رشتہ آپ نے کرایا اس کی حفاظت، اور حفاظت کے ساتھ ہی شادی ہو جائے آپ کی. نمازوں کی پابندی رکھنا بیٹا، سب اللہ نے کیا ہے، نماز اللہ کے لیے ہیں، تو آپ اس کے شکر میں یہ تسبیح پڑھتی رہیں، بلکہ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا کریں. اس سے آپ کو بہت روحانی فائدہ بھی ہوگا اور شادی بھی آپ کی حفاظت سے ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. راہ نجات میں ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ طبیب جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب. آپ سب کی پرزور فرمائش پر استقبال ہے، خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہے خاص طور پر صحت و تندرستی سے متعلق یا کسی بیماری کے بارے میں آپ جانکاری لینا چاہتے ہیں، صلاح و مشورہ درکار ہے، تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. اس دوران آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا یہ ڈاکٹر صاحب کے برسات کے موسم میں ہمارے یہاں روزانہ تقریباً ناظرین کی 1-2 کالز ایسی ضرور آتی ہیں جس میں بال جھڑنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو گرتے بالوں کو کیسے روکیں، اور خاص طور پر جو آپ کے پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ کرشمہ ہیئر آئل ہو، چاہے وہ ایلوویرا شیمپو ہے، چاہے اسی طرح ہیئر ماسک ہے، تو ان سب کی کارکردگی کے بارے میں، ان کی فائدے کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. آپ سے تقریباً 2 سال پہلے آپ ہی ایک پروگرام چلا رہی تھی ہمارا، تو ایک سوال آیا تھا بال گرنے کا، تو وہ نسخہ جو ہم نے بتایا تھا تو اس سے کرشمائی فائدہ ہو، ان کا دوبارہ فون آیا تھا، تو اسی سے پھر ہم نے یہ پروڈکٹ بنایا ماشاءاللہ. تو اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ آپ کو اور خاص طور سے عزیز سلام کو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے جو پروڈکٹ بنایا ہے تو کرشمہ ہیئر آئل 786 کے نام سے ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا ورک کر رہا ہے اور بہت تمام دور دور تک جہاں بھی لوگوں نے اس کو سنا ہے، استعمال کیا ہے، 5 سٹار ریٹنگ آ گئی ہے اس کے امیزون پر، فلپکارٹ پر، اسنیپ ڈیل پر. تو اللہ کا شکر ہے یہ بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ برسات میں تھوڑا ہارمونس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو برسات میں ہم کو اس آئل میں اسپیشل انگریڈینٹ ڈالنے پڑتے ہیں. تو اس کو اسپیشل کرشمہ ہیئر آئل کے نام سے ہم بیچتے ہیں. اگر کسی کو ایسی پرابلم ہے کہ جو نارمل آئل ہے وہ ورک نہیں کر رہا اور بال پھر بھی گر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم اسپیشل بنا کے دے دیتے ہیں. اور خاص طور سے اس میں شیمپو کو بھی ہم نے اسپیشل بنایا برسات کے لیے. اور جن لوگوں کو شیمپو سے الرجی رہتی ہے یا جو لوگ شیمپو یوز کرنا پسند نہیں کرتے چونکہ فیشن چل رہا ہے ہیئر پاؤڈر کا، تو اس کے لیے ہم نے ہیئر ماسک بنایا. تو ہم نے ریسرچ کی اس پر تقریباً 3-4 مہینے. ریسرچ کرنے کے بعد میں جو اب شیمپو بنایا ہے، کہ ابھی تک تو نوٹ اے سنگل کسی نے یہ نہیں کہا ہمیں کہ مجھ سے فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ کا شکر ہے، برسات ہو یا کوئی دوسرا موسم ہو، اس میں یہ
جو آپ نے مائلڈ بنایا کر کے، بہت ہی اچھا یہ شیمپو کام کر رہا ہے، یہ کرشمہ ایلو ویرا شیمپو کے نام سے ہے۔ اور 5 اسٹار ریٹنگ کا آنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ اتنے چھوٹے سے اتنے مختصر سے عرصے میں ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم کرشمہ ہیئر آئل کے انگریڈینٹس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شکاکائی ہے، آملہ ہے، اسی طرح اور بھی نیم ہے، دوسرے روغن بھی ہیں اور دوسرے اجزاء بھی ہیں۔ تو یہ جو اجزاء ہیں یہ تمام کے تمام قدرتی ہیں، یہ فطری ہیں۔ تو یہ جو فطری چیزیں ہیں یہ کس طرح سے ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت دیر تک اور دور تک ان کے فائدے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ بالکل دور، جیسے روغن بیضہ مرغ ہے مثال کے طور پر، تو یہ صرف اس کو نہیں کہ بالوں کو جو گنجا پن کو ایلوپسیا کو ٹھیک کرتا ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر اگر جلد میں کہیں ویٹیلیگو ہے، سفید داغ ہیں یا سفید داغ ہونے کی پوٹینشیلٹی ہے، سمبھاونا ہے، تو اس کو بھی شروع میں ٹریٹمنٹ پریونٹیو کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، اور اسکن میں ابزور ہونے کے ساتھ میں ہی یہ کام کر دیتا ہے باڈی پر۔ یعنی نہ صرف یہ کہ بالوں کے لیے بلکہ سفید داغوں کے لیے، سفید داغ ویٹیلیگو جسے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی پریونٹیو طور پر کام کرتا ہے۔ روغن بیضہ مرغ کے بارے میں آپ سے مزید جانکاری ضرور لیں گے، لیکن احمد سے بات کر رہے ہیں۔ احمد ہریانہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی احمد بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میرا سوال ڈاکٹر اسلم صاحب سے ہے۔ میں ان کے جو پروڈکٹ ہیں جیسے کرشمہ ہیئر آئل ہے، کافی اچھے ریزلٹ ہیں، وہ ہمارے جو فیملی میں یوز کر رہے ہیں، اور مدر کو جو ہے ان کا یہ کرشمہ شوگر گو کیپسول جو ہے کھلوایا ہے، کافی ریلیف ان کو ہے، کافی ٹھیک ہے۔ تو میں میڈیکل پریکٹس بھی کرتا ہوں اصل میں، اور بھی کئی ساری کمپنیوں کی دوائیں ہم نے چلائی تو کوئی ریزلٹ نہیں ملتے۔ تو ایک تو میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ یہ ایسا کیا جادو ہے، جیسے ان کے کرشمہ یہ پروڈکٹ میں ہی نام ہی ان کا کرشمہ ہے، تو واقعی کرشمہ ہے ان کا؟ واقعی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ڈاکٹر صاحب کی محنتوں کا یہ بھرپور صلہ اور نتیجہ ہے کہ یہ کرشمہ ہیئر آئل یا کرشمہ کے نام سے آپ کے جو بھی پروڈکٹس ہیں عوام میں مقبول ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، اس میں میرا کوئی کرشمہ نہیں ہے، بس میں تحقیق کرتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، اور جو ایسے مریضوں کے فون آتے ہیں اس کے اکارڈنگ میں سوچتا رہتا ہوں، اور اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جیسے ان بھائی کا بھی فون آیا، شکریہ ان کا کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی والدہ کو شوگر میں اور چیزوں میں فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کا کرشمہ ہے، ہمارا کوئی کرشمہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس اسلام کے ناظرین کی دعائیں ہیں یا ان کی سمجھ لیجئے کہ آپ اتنا ویل وش کرتے ہیں اور تمام ناظرین ویل وش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس سے شفا یابی دے رہا ہے لوگوں کو۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو گنجپن کی شکایت کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہن کا 2-3 دن پہلے ایک سوال آیا تھا ایک بہن کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بچی کو دانے نکلے تھے اور اس کے بعد اس جگہ پر دوبارہ بال نہیں اگے، تو کرشمہ ہیئر آئل اس سلسلے میں کچھ فائدہ کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل، اس کو لگائیے بچے کو کرشمہ ہیئر آئل، چونکہ اس میں جو کنٹینٹ ہم نے ڈالے ہیں چاہے وہ کلونجی کا تیل ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور ساتھ ساتھ روغن بیضہ مرغ تو ایسا ہے، تو خود میرے بیٹے کے اپنے کے بال اڑ گئے تھے، میں نے صرف اس کو بھی ملتا رہا 10-15 دن تک، بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ روغن بیضہ مرغ؟ جی روغن بیضہ، یہ وہ ایسے بھی لے سکتے ہیں، خرید مرغ سکتے کے ہیں۔ انڈے کا روغن ہے؟ جی ہاں بالکل، اور ہم تو ہر ایک خود بناتے ہیں، جو بازار میں ملتا ہے عام طور سے تو وہ تو سنتھیٹک طریقے سے بناتے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل آرگینک طریقے سے بناتے ہیں اور پھر مکس اپ کرتے ہیں آئل میں۔ چونکہ ایک بار ہم نے بازار کا لے کر کے ڈالا تو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا، لوگوں نے بتایا اس بار فائدہ نہیں ہوا، تو فوراً ہم نے بند کر دیا، اور پھر اس کو ہم نے وہی 10,000 سال پہلا طریقہ جو تھا روغن بیضہ ہم لوگ نکالنے کا، اسی کو ایجاد کیا، اور اسی طریقے سے ہم بناتے ہیں، یعنی کہ جو اپلے ہوتے ہیں اس پر پکا جاتا ہے ان کو، اس سے جو تیل نکلتا ہے وہ بہت دھیمی دھیمی آنچ سے، تو وہ اصلی تیل ہوتا ہے، پھر نکلتا کم ہے۔ سینتھیٹک میں اور آرگینک میں کیا فرق؟ جیسے آپ نے کہا کہ اپلے پر اس کو پکایا جاتا ہے، جی اس میں کوئی کیمیکل، تو سینتھیٹک جو ہے وہ کس طرح تیار ہوتا ہے؟ وہ سینتھیٹک جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کیمیکل ڈال کر کے انڈوں کو ان کی زردی اس میں ڈال دیتے ہیں کیمیکل میں، تو بہت جلدی آئل باہر آ جاتا ہے، تو وہ کیمیکل بھی اسی کے اندر رہ جاتا ہے، پھر وہ بازار میں شیشی میں بکتا ہے۔ اب میں کمپنی کا نام تو لینا نہیں چاہوں گا، تو وہ اچھا نہیں رہتا، مطلب تو وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا، ہو سکتا ہے کسی کو الرجی بھی کر دیتا ہو، لیکن ہم جو بناتے ہیں وہ الرجی نہیں کرتا۔ تو آپ نے بتایا کہ اس کو دھیرے دھیرے ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے، 24 گھنٹے تک ہم اپلے پہ پکاتے ہیں اس کو، 24 گھنٹے ہم خود پکاتے ہیں، ہمارے جو دانش CEO ہیں خود وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں جب پکواتے ہیں بنواتے ہیں، کہ وہ جو انڈے ڈالے ہیں ہم نے، جو اپلوں کی شکایت، اپلے بھی جو ہونے چاہیے وہ بالکل اس میں بھی کوئی کیمیکل نہیں یا لکڑی وغیرہ کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی پینٹ یا کیمیکل لگا ہوا ہو، بالکل دھیمے دھیمے چلتا رہتا ہے۔
बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो वाकई ये तेल जो है ये करिश्माई तेल है, अपने नाम जो है इसमें बामुसम्मा रखा है। और चूंकि आज वक्त मजीद इजाजत नहीं दे रहा है, लिहाजा इस गुफ्तगू को हम यहीं पर समेटते हैं, लेकिन अगली मुलाकात में करिश्मा हेयर ऑयल के कुछ और जो करिश्माई अनासर हैं, जो अज्जा हैं, उन पर आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। तो आज के लिए तमाम शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने कम वक्त में ये 5 स्टार रेटिंग हो गई इसकी। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का ताउन है, माशाल्लाह। जी सलाम के नाज़रीन का खुलूस है, बहुत सारी दुआएं हैं डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहे। तो अगली मुलाकात तक के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन से भी इजाजत लेते हैं, तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि